नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस इसराइल को मुसलसल जानी नुकसान पहुंचा रही है और आज कंसेक्टिव चौथा दिन है और फलस्तीन की जानिब से इसराइल पर ऐसा हमला किया गया है कि इसराइल हिल के रह गया है। नाज़रीन, 12 इसराइली एलीट फोर्सेज है वो उसको निशाना बनाया गया है और जिसमें इसराइल की हलाकतें हुई, इसराइली फौजी वो मारे गए हैं। अब तक का बहुत अनप्रेसिडेंटेड कैपेबिलिटीज का जो ऑपरेशन है वो फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से सरअंजाम दिया गया है। उधर यूरोपियन यूनिवर्सिटीज से अब तक का सबसे बड़ा इकदाम सामने आया। यूरोपियन सबसे जो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने इसराइल की जो यूनिवर्सिटीज है उनके साथ जो एग्रीमेंट्स है उनको कैंसिल कर दिया है। एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिसर्च है, ये सारी जो एग्रीमेंट्स है वो इसराइली यूनिवर्सिटीज के साथ कट कर दिए गए हैं। ये एक बहुत ही तारीखी नौयत का दाम है। उधर ट्रंप इंतजामिया ने अपने आप को एक और मुश्किल में डाला है, अपने आप को और ज्यादा एक्सपोज किया है, कंट्रोवर्शियल किया है। आलमी अदालत के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं ट्रंप की जानिब से। हालांकि कांग्रेस में ये बिल फेल हो गया था, कांग्रेस में बहुत ज्यादा मज़ामत हुई और अल्टीमेटली ट्रंप ने अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये सैंक्शन लगाई हैं और अमेरिका के अंदर इसको रिजेक्ट किया जा रहा है और फिर यूरोप के ऊपर प्रेशर आया है। यूरोप ने इसके ऊपर कंडेम किया है और आलमी अदालत के साथ पूरी तरह खड़े होने का ऐलान किया है। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है अहम तरीन दौरा फ्रांस का कर रहे हैं। ब्राजील जो है वो ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है और इस साल जो ब्रिक्स समिट होने जा रहा है वो भी ब्राजील के अंदर होने जा रहा है और ब्राजील और फ्रांस ने डिस्कस किया है जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है फलस्तीनी, और ब्राजील के प्रेसिडेंट ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की भी बात की है। बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा है गजा में और वेस्ट बैंक में और मिडल ईस्ट के अंदर, और फलस्तीनी अपनी चौथी ईद भी बमों और गोलियों के दरमियान जो है वो इस वक्त मना रहे हैं और 80,000 फलस्तीनी जो हैं वो मस्जिद अक्सा पहुंचे। बावजूद इसके कि ब्लॉकेड है, 80,000 फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंचे और वहां पर उन्होंने नमाज ईद अदा की है। इसी तरह से गजा है, बम गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, नमाज ईद वहां पर भी अदा की गई है। अलबत्ता कुर्बानी करने के लिए उनके पास कोई जानवर नहीं है और वो तो फाके इस वक्त काट रहे हैं। मिडल ईस्ट और बाकी मालिक के अंदर इस वक्त ईद मनाई जा रही है। नाज़रीन, दाइश के ग्रुप्स को गजा के अंदर दाखिल किया गया और ये बेरहमी की अगली सतह है और फिर आप देखिए ढिठाई और अना और जिद और तकब्बुर के साथ फलस्तीनियों के ऊपर जो है वो खाना बंद कर देना, और ये सब भी इसराइल को महफूज नहीं बना रहा है। एक तो आलमी सतह के ऊपर उसकी साख मुसलसल खराब हो रही है और यूरोपियन और अमेरिकन गवर्नमेंट्स और बाकी जो अभी तक इसराइल को शील्ड दे रही हैं, यानी अगर यूरोपियन ने अपना स्टांस बदल भी दिया है तो अगर अंदर से कोई असलहा भी दे रहा है, इस सब के बावजूद जो तमाम गवर्नमेंट्स हैं उनके पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट्स हैं वो ढेर होकर रहेंगी अवाम के सामने। अवाम ने बहुत सारी हुकूमतों को उठाकर बाहर फेंक दिया है जिसने गजा के जेनोसाइड में सपोर्ट किया, और अभी जो मौजूद हैं वो भी तेजी के साथ अपने आप को अनपॉपुलर कर रही हैं, अपने आप को जो है वो कंट्रोवर्शियल बना रही हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट्स भी पीछे ना हटी तो अवाम जो है वो इनको भी उठाकर बाहर फेंकने वाले हैं। तो एक आलमी सतह के ऊपर वो लड़ाई जारी है और दूसरी तरफ गजा में ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। इसराइल के तमाम तर जबर और जुल्म और ब्रूटैलिटी के बावजूद जो हालिया इंसानी तारीख ने नहीं देखे लेकिन गजा ने देखे हैं, तो उसके बावजूद इसराइल वहां पर जीत नहीं पा रहा है और उसकी जानी नुकसान हो रहा है। दाइश को दाखिल करने के बावजूद इसराइल को जानी नुकसान हो रहा है और फलस्तीन की जानिब से आज यानी ईद उल अज़हा है गजा में और वो भरपूर जंग लड़ रहे हैं और एक बड़ा घात लगा कि जिसमें 12 इजरायली फौजी एलीट यूनिट के मुश्तमिल था, उसको जो है निशाना बना है। एक बिल्डिंग थी जो उनके ऊपर कोलैप्स हो गई और ये बिल्डिंग जो है वो बूबी ट्रैप थी, जो इजरायली फौज उसमें दाखिल हुई है उसको धमाके से उड़ा दिया गया और ये उनके ऊपर कोलैप्स हो गई। इस वाक़े ने इसराइल को हिला कर रख दिया है। फोर्स ऑफ 12 सोल्जर्स फ्रॉम द एलीट यूनिट, आर्म फोर्सेस नहीं थी, एलीट यूनिट था, वाज एम्बुश्ड एंड बॉबी ट्रैप्ड, बिल्डिंग कोलैप्स्ड इन खान यूनिस। इजरायली सोल्जर्स किल्ड एंड वुंडेड इन एम्बुश टारगेटिंग बिल्डिंग दैट कोलैप्स्ड ऑन देम इन खान यूनिस, और पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर कोलैप्स हो गई। 5 सोल्जर्स किल्ड इन एम्बुश इन खान यूनिस इन सदर्न गाजा। 5 इजरायली फौजी जो है वो मौके के ऊपर यानी इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कि वो हलाक हो गए हैं और बाकी को इवैक्यूएट किया जा रहा है और उनके बारे में पता चल जाएगा। यानी कि 5 मौके के ऊपर वहां पर मारे गए। ह्यूज नंबर, एक फौजी का मरना बड़ी बात है, 5 इजरायली फौजी यहां पर मारे गए। और ISIS के हवाले से मजीद कंफर्मेशन आ रही है और नेतन्याहू ने ढिठाई के साथ कहा है कि अगर हमने दाखिल किया तो इसमें क्या गलत बात है, और अपने जो है वो इजरायली सैटेलाइट्स को कह रहा है कि देखो ये तो हमने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है, इससे हमारे फौजियों की जो कैजुअलिटीज हैं वो रुक जाएंगी। लेकिन वो तो नहीं रुकी और इधर से ये कंफर्मेशन आ गई है कि दाइश को दाखिल किया हुआ है। व्हाट्स रॉन्ग विद यूजिंग फैमिलीज टू वर्क अगेंस्ट हमास, इट सेव्स द लाइव्स ऑफ आवर सोल्जर्स। इसराइल आर्मिंग ISIS एफिलिएटेड गैंग टू लूट एड इन गाजा। एड जो इन्होंने खुद दाखिल की हुई है बराए नाम, उसको ये गैंग लूट रहे हैं और उस पर फिर नाम लगाया जाता है हमास का। ये सिविलियंस को भी मार रहे हैं। अभी जो एड सेंटर के ऊपर गोलियां चली हैं वो ताज़ा तरीन इन गैंग्स ने चलाई हैं, ताज़ा तरीन, ठीक है ना।
اسرائیلی فوج بھی چلا رہی ہے اور ایک جگہ پر انہوں نے بھی، تو سویلینز کو بھی یہ مار رہے ہیں اور حماس کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں اور اس طرح ایڈ بھی چھین رہے ہیں. اسرائیل ٹرانسفرڈ ویپنز اکوپمنٹ اینڈ منی ٹو ایلیمنٹس ان غزہ. یہ مکمل کنفرمیشن یعنی کھلا یہ اس وقت تصدیق ہو گئی ہے. اس میں اب کوئی سیکرٹ والی بات نہیں ہے کہ داعش غزہ کے اندر داخل ہو گئے. یہ بالکل نیا چیپٹر ہے, ایک نئی ڈائمنشن ہے اور بے رحمی کی اگلی سطح اور شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ طاقتور ترین آرمی کو داعش کی ضرورت پڑ گئی ہے. سملر ایکٹیویٹیز آر ٹیکنگ پلیس ایٹ ویریس پوائنٹس ان غزہ. اس سے پہلے رپورٹ آئی تھی کہ یہ رفح میں ہے, اب تازہ رپورٹ کے مطابق داعش وہ پورے غزہ میں ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر داخل کی گئی ہے. carried out at the request of the intelligence and Shin Bet. اور Netanyahu circle is considering taking action against Lieberman after he revealed a state secret. چونکہ Lieberman نے سب سے پہلے اس کا انکشاف کیا ہے تو اب Netanyahu جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے, اس کو گرفتار کیا جائے یا کوئی, چونکہ اس نے سٹیٹ سیکرٹ جو ہے وہ اس کا راز فاش کر دیا ہے. داعش کو داخل کرنا یہ بہت بڑی بات, چھوٹی بات نہیں ہے. تو سٹیٹ سیکرٹ کے نام کے اوپر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لائبر مین کے خلاف بھی اس کو اریسٹ کیا جا سکتا. تو بہرحال یہ ایک صورتحال جاری ہے. اب ذرا اگلی بات سنیے. اچھا, مڈل ایسٹ سے بھی خاموشی ہے, اس کے اوپر کوئی کنڈیمنیشن جاری نہیں ہوئی اور وہ گورنمنٹ سے وہ مسلسل یعنی کہ نا ان کو پتا ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے. اگر وہ اس جینوسائیڈ کو نہیں رکوا سکی تو ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ الٹیمیٹلی بس ایک دفعہ طوفان یہاں سے اٹھ گیا تو پھر اس کا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکے گا. تو ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جس طرح سے معاملات انفولڈ ہو رہے ہیں اور غزہ کی جینوسائیڈ نہیں رک رہی ہے, اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا. اب ذرا اگلی بات سنیے. ٹرمپ انتظامیہ کا کیا ریئیکشن سامنے آیا ہے, یعنی یہ خبر آ رہی ہے کہ داعش داخل ہو گئی ہے تو ٹرمپ انتظامیہ نے کیا ایکشن اس کے اوپر لیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اس کے اوپر ایکشن یہ لیا ہے کہ اس نے آئی سی سی کے اوپر سینکشن لگا دی ہیں. عالمی عدالت کے اوپر ٹرمپ انتظامیہ نے سینکشن لگا دی ہیں کہ اس نے نتنیاہو کے خلاف جو وہ وارنٹس کیوں جاری کیے ہیں. مطلب مکمل جو ایک شیلڈ ہے وہ اس وار کرمنل کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے. یو ایس امپوز سینکشنز آن آئی سی سی ججز اوور نتنیاہوز اریسٹ. سینکشنز آن 4 judges at the International Criminal Court including 2 who were involved in issuing arrest warrant for Israeli Prime Minister Netanyahu. Washington doubles down on Israeli impunity. مکمل استثناء حاصل ہے کہ اسرائیل جو مرضی کرے. Rubio defended the decision by vowing to protect sovereignty that of Israel and escalation in Washington's campaign to shield Israeli leaders from accountability. کہ واشنگٹن نے مزید اقدامات اٹھائے ہیں اسرائیلی لیڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ جینوسائیڈ جاری رکھیں اور ان کے خلاف کوئی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ نہ ہو سکے. تو ایک بار پھر جو ہے وہ ثابت کیا اس واقعے نے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ امریکہ ہی کر رہا ہے اور اس کی مرضی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ کانگریس نے اس بل کو پاس نہیں کیا ہے. یہ کئی پچھلے ہفتوں سے مسئلہ چل رہا تھا, ٹرمپ جب سے آیا تب سے یہ مسئلہ چل رہا تھا. کانگریس نے اس کو پاس نہیں کیا. الٹیمیٹلی ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ لگایا ہے. تو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا ٹرمپ نے اور یہ اسرائیل فرسٹ تک آ چکا ہے اور اس لیے ماگا والے جب اس کے خلاف ہیں اور یہ ان پاپولر ہو رہا ہے اور ایلون مسک کے ساتھ اس کا پھڈا بھی جاری ہے. اچھا, ادھر یورپ کی انسلٹ بھی ہوئی ہے اور ان کی گورنمنٹس کے اوپر پریشر بھی ہے. یہ کوئی فلسطینی ججز نہیں ہیں, یہ کوئی عرب ججز نہیں ہیں, یہ یورپین ججز ہیں. یہ یورپین انسٹیٹیوشن ہے, یہ یورپ کے اندر موجود ہے, ان کے لاز ہیں, ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں. تو اس کی تو بہت بڑی انسلٹ ہے. بھائی یورپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, یورپ کی حیثیت کیا ہے, ان کی عدالتیں محفوظ نہیں, ان کے ججز محفوظ نہیں ہیں. تو یورپ کی انسلٹ بھی ہوئی اور پریشر بھی آیا, اس لیے یورپ نے کہا کہ وہ تو پوری طرح سے عالمی عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں. یورپی یونین کی جو پریزیڈنٹ ہے ارسلا, جو ایک بڑی زائنسٹ بھی ہیں اور ابھی تک یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہیں جو ایگریمنٹ کینسل نہیں ہو رہا یورپ اور اسرائیل کا, اس میں یہ بڑی رکاوٹ ہے, لیکن یہاں پر اسٹانس لینا پڑا ہے. وی مسٹ پروٹیکٹ دا انڈیپینڈنس اینڈ انٹیگریٹی آف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اینڈ یورپی یونین اسٹرانگلی سپورٹ دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ا کارنر اسٹور آف انٹرنیشنل جسٹس. تو حیثیت کیا ہے یورپ کی اگر وہ اپنی عدالتوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور چرچل کا وہ واقعہ تو مطلب کب سے سنایا جاتا ہے کہ چرچل سے کسی نے پوچھا کہ ہم ورلڈ وار جیت جائیں گے تو اس نے پوچھا کہ کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, تو اس نے کہا جی دے رہی ہیں, تو اس نے کہا پھر ہم جیت جائیں گے. یہ تو بڑی مشہور داستان ہے جو سنائی جاتی ہے. تو عدالتوں کے بغیر تو کوئی سوسائٹی کھڑی نہیں ہو سکتی. دا یونائٹڈ نیشنز کال آن واشنگٹن ٹو لفٹ سینکشنز آن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ججز. تو ٹرمپ انتظامیہ نے زیادہ کچھ نہیں کیا, اپنے آپ کو مزید کنٹروورشل کیا ہے, زیادہ ایکسپوز کیا ہے. ٹھیک ہے, دنیا دیکھیں ٹرمپ انتظامیہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر چکی ہے, اپنے ملک کے اندر بھی اور دنیا میں بھی وہ آئسولیشن میں فیصلے کر رہی ہے. اسرائیل کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے علاوہ تو اور کوئی نہیں کھڑا ہے. تو بہت کردار ہے اور بہت کریڈٹ جاتا ہے عالمی عدالت کو. دیکھیے عالمی عدالت کے اوپر شدید پریشر تھا کہ وہ وارنٹ جاری نہ کرے, اس نے جاری کیے شدید پریشر دھمکیوں کے باوجود. پھر اس کے اوپر شدید پریشر تھا کہ وہ یہ وارنٹس واپس لے لیں. جب امریکہ نے یہ کہنا شروع کیا بائیڈن کے آخری دنوں سے, آخری ہفتوں سے کہ ہم سینکشنز لگائیں گے, تب سے پریشر تھا کہ عالمی عدالت یہ وارنٹس واپس لے لے. اچھا, ادھر اسرائیل سے کوئی 3 مرتبہ ریکویسٹ جا چکی ہے ان وارنٹس کو کینسل کرنے کے حوالے سے. تو
خطرہ تو موجود تھا کہ سینکشن لگ جائیں گی, باقی دھمکیاں بھی آ رہی تھی, نتنیاہو نے تو جان کی دھمکیاں تک لگائی ہیں, تو عالمی عدالت نے یہ وارنٹ سسپینڈ نہیں کیے ہیں. تو ایک اینگل تو اس کا یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے جاری کیا اور وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, یہ سب سے بڑا کام ہے جو انہوں نے کر دیا. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک جنگ ایک آرڈر کے ساتھ لڑی جا رہی ہے, جو طاقتیں دنیا کا اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے. یہ غزہ کے صرف سیز فائر کا معاملہ نہیں ہے, یہ صرف ایک ملک کی لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کا معاملہ نہیں ہے. لڑائی جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں جو آرڈر قائم ہے اس ورلڈ آرڈر کے ساتھ لڑائی ہے. یہ پورا آرڈر انہوں نے لگا دیا ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. نہ وہ اپنی ساکھ کی پرواہ کر رہے ہیں, نہ اپنے لوگوں کی پرواہ کر رہے ہیں, نہ اپنے انسٹیٹیوشنز کی پرواہ کر رہے ہیں, نہ اپنے امیج کی تباہ کر رہے ہیں, نہ اپنے اتحادیوں کی پرواہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو نہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں. بس وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا سارا گلوبل آرڈر جو ہے وہ لگا چکے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی دھڑم سے گریں گی. اب یہ صرف معاملہ جو ہے وہ سیز فائر کا نہیں ہے. اس طرح کے واقعات بار بار اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لڑائی تو اصل میں گلوبل آرڈر کے ساتھ جاری ہے. دنیا میں کوئی طاقت یہ کر ہی نہیں سکتی ہے جو اسرائیل کر رہا ہے, کوئی بھی نہیں. خود یورپ کی طاقتیں جو وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تو ٹینکس کے جو اکوپمنٹ ہے ان کی بڑی شارٹیج ہے, چونکہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹینکس غزہ میں تباہ ہو گئے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بڑی شارٹیج ہے. ڈیفیکلٹیز ان obtaining spare parts for Israeli tanks in Gaza Strip. No one was prepared for the possibility for such a long war and every mechanism has a shelf life. کوئی تیار ہی نہیں تھا, کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی لمبی جنگ ہونے والی ہے, تو ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے, وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. اچھا ایک طرف تو فریڈم فرٹیلا ہے اور دوسری طرف ایک اور انٹرنیشنل ایجنسی ہے جو ایجپٹ کی کوسٹل لائن کے ساتھ چلتے چلتے غزہ میں داخل ہونے کی طرف آ رہی ہے. انٹرنیشنل کمیٹی ٹو بریک دا سیج آن غزہ. اس کا پرپز یہ ہے کہ جو محاصرہ کیا ہوا ہے اس کو توڑا جائے. وی آر ناؤ نارتھ آف دا ایجپشین کوسٹ اینڈ دیر از ناٹ مچ لیفٹ ٹو ریچ غزہ. کچھ زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے, وہ اس طرف یہاں سے بڑھ رہے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یورپ سے تاریخی اقدام سامنے آیا ہے. یہ لڑائی گلوبل آرڈر کے ساتھ ہے اور اسرائیل ایک گلوبل فینومنا ہے جس کو قائم رکھنے کے لیے طے در اس کی بنیادیں اتنی مضبوط کی گئی ہیں اور یہ اتنا لیئرز اندر لیئرز ہے کہ حیران کن بات ہے کہ کسی کالونی کو قائم رکھنے کے لیے جیسے یونیورسٹیز, جیسے بزنس, جیسے ٹیکنالوجی, جیسے ملٹری, یعنی ایک کنیکشن ہے جو ویسٹ کا اسرائیل کے ساتھ. تو یونیورسٹیز کا پرائم, یعنی ایک ہوتا ہے کہ پرائم لیول کا کردار وہ یونیورسٹیز کا. یونیورسٹیز سے اسرائیلیوں کو مراعات ملتی ہیں, انویسٹمنٹس ملتی ہیں, ریسرچ میں ہیلپ ملتی ہے, ایکسچینج پروگرامز ہیں, اسکالرشپس ملتی ہیں, تو ٹیکنالوجی پروڈیوس ہوتی ہے اور جو اسرائیل ٹیکنالوجی پروڈیوس کرتا ہے ان کے ملٹری کے اندر استعمال ہوتی ہے اور پھر ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, تو اس کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے مڈل ایسٹ کے اوپر, ایک برتری حاصل ہے. تو اس میں وہ صرف اسرائیلی یونیورسٹیز نہیں ہیں, اصل میں تو وہ ویسٹرن یونیورسٹیز ہیں جو اسرائیلی یونیورسٹیز کی ہیلپ کر رہی ہیں تھرو ایکسچینج پروگرام, تھرو اسکالرشپس, تھرو ریسرچ فنڈنگ. یہ سبھی چیزیں جو ہے وہ آپ کو ٹیکنالوجی میں اور باقی چیزوں میں سبقت دیتی ہیں. تو جو یورپین یونیورسٹیز ہیں, ٹاپ لیول کی یورپین یونیورسٹیز, انہوں نے مزید کل آئرلینڈ سے خبر آئی تھی, آج اس سے بھی بڑی یونیورسٹیز نے فنڈنگ کٹ کر دیا اور تمام تر تعلقات اسرائیلی یونیورسٹیز سے کٹ کرنے کا اعلان کر دیا. یورپین یونیورسٹیز سویئر ٹائز ود اسرائیلی انسٹیٹیوشنز اوور غزہ. 2 میجر یورپین یونیورسٹیز, میجر لیول کی, چھوٹی موٹی نہیں ہے, جنیوا اینڈ روٹرڈیم ہیو کٹ academic ties with multiple Israeli institutions, صرف ایک کے ساتھ نہیں, multiple Israeli institutions کے ساتھ, citing credible links to human rights violations and international law breaches amid the ongoing war in Gaza. تو دیکھیے ایک طرف وہ برہمی ہے, گورنمنٹس کھڑی نہیں ہو رہی ہیں, ایکشن نہیں لے رہی, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے انسان نکلے ہوئے ہیں اور بہت بڑی سطح کے اوپر غزہ کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھائی جا رہی ہے. دنیا میں کسی جنگ میں ایسا نہیں ہوا کہ افغانستان, لیبیا, عراق, شام میں ایسا ہوا اس سطح کی کوئی تحریک چلی, اور وہ اصل میں بھیانک چلا گورنمنٹس کا ہے. جو انسان ہیں وہ تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایک بڑی جو تبدیلی اور آ رہی ہے کہ یعنی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ یونینز ہوں, لیبر یونینز ہوں, چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں, چاہے دیگر انسٹیٹیوشنز ہوں, ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہوں, وہ ایک پوری تحریک چلا رہی ہیں کہ وہ گورنمنٹس کو پریشرائز کر سکیں. جیسے اٹلی میں نارتھ اور ساؤتھ دونوں ریجنز نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کر دیے, تو یہ گورنمنٹ ہے وہ شدید پریشر میں اس طرح کے واقعات سے. یورپین یونیورسٹیز ہیو ٹیکن ڈیسائسو سٹیپس, فیصلہ کن اقدام اٹھائے گئے ہیں, ٹو سسپینڈ اور ٹرمینیٹ ایکیڈیمک کوآپریشن ود اسرائیلی انسٹیٹیوشنز. مکمل ٹرمینیشن. یونیورسٹی آف جنیوا اناؤنسڈ ٹو اینڈ اٹس اسٹریٹجک پارٹنرشپ جنیوا یونیورسٹیز کی اسرائیلی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, with the Hebrew University of Jerusalem, one of the top یونیورسٹی ہے اسرائیل کی, اس کے ساتھ کٹ کر دیا ہے ایکسچینج پروگرام اور سارا. یہ جو ڈیسیژن لیا ہے یونیورسٹی نے, یہ ریکمینڈ کیا ہے یونیورسٹی کی جو سائنٹیفک کمیٹی ہے, یعنی ایک اور پہلو ہے
کہ صرف اوپر ایک بندے نے یونیورسٹی کے سربراہ نے بیٹھ کر فیصلہ نہیں کیا، پورے کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے. یعنی اسرائیلی لابی مکمل طور پر فیل ہو رہی ہے کہ وہاں پر میجورٹی کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں. نیچے جو کمیٹیز ہیں انہوں نے ریکمینڈ کیا اور پھر اوپر والی سطح کے اوپر رابطہ ہوا. ان نیدرلینڈ فریمز یونیورسٹی روٹرڈیم ہیز ٹیکن سملر ایکشنز freezing all cooperation with Bar-Ilan University, Hebrew University of Jerusalem and University of Haifa. یہ 3-4 ٹاپ لیول کی اسرائیلی یونیورسٹیز ہیں، سب کے ساتھ یہ ہر طرح کے ایکسچینج پروگرام، اسکالرشپس اور انویسٹمنٹس، فنڈنگ، یہ سارا جو انہوں نے کٹ کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے یہ نیدرلینڈ کی یونیورسٹی ہے، اور نیدرلینڈ سے خبر یہ بھی ہے کہ ابھی تک جو نیدرلینڈ کی گورنمنٹ ہے وہ جو اسرائیلی F-35 کے لیے پارٹس آتے ہیں، وہ جو ایک سپلائی چین ہے اس کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں نیدرلینڈ کی گورنمنٹ کے. وہ F-35 کے پارٹس ابھی بھی نیدرلینڈ سے اسرائیل کو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یونیورسٹیز ایک دم لے رہی ہیں. تو ان گورنمنٹس کو جو سٹانس بھی بدل چکی ہیں، لیکن نیچے کچھ نہ کچھ ابھی بھی اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں. تو ان کے حوالے سے رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہ مزید ایکسپوز ہو رہی ہیں. ان سے سوالات ہو رہے ہیں کہ آپ جب باتیں اور کرتے ہیں تو کام تو آپ کچھ اور کر رہے ہیں، اسرائیل کی تو مدد کر رہے ہیں. اور اسرائیل کو بھی یہی کمانڈ ہے کہ چونکہ یہ ہمیں اسلحہ تو دے رہے ہیں تو پھر ان کی باتیں اہمیت نہیں رکھتی. تو ان گورنمنٹس کے اوپر مزید پریشر ہے. جب یہ یونیورسٹیز، جب لیبر یونینز، جب ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، جب میڈیا، جب ڈپلومیٹس، جب جرنلسٹ، جب رائٹرز وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کو پریشرائز کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی آنے والے مہینوں کے اندر دیکھیں مڈل ایسٹ کی جنگ تو جاری ہے، وہ نہیں رکنے والی ہے. مڈل ایسٹ کی جنگ جاری ہے اور اسرائیل جس کو کہتے ہیں کہ نچوڑ ڈرین ہوتا چلا جائے گا، ڈیمیج ہوتا چلا جائے گا اور کولیپس ہو جائے گا ایک نہ ایک دن. اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلسل پریشر میں ہیں. آنے والے مہینوں کے اندر کوئی فیصلہ کن واقعہ ہم دیکھیں گے. اور برطانیہ سے رد عمل آیا. برٹش منسٹر ریویلز دا ادر سائڈ آف دا ڈیتھ ایڈ ڈیزاسٹر ان غازہ اینڈ برٹش پرائم منسٹر if Israel does not halt the new military operation and allow aid in, we and our allies will take further decisive actions. فیصلہ کن ہم اقدامات لینے جا رہے ہیں. برطانیہ سے بھی سپورٹ آ رہی ہوگی اسرائیل کو، لیکن برطانیہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیسائسو ایکشنز لینے جا رہے ہیں. تو کتنے دن یہی صرف بیانات دیتے رہیں گے؟ ایک وقت تو وہ تھا کہ بیانات بھی نہیں دیتے تھے، اب بیانات دینے پر آ گئے ہیں. تو اگلے آنے والے مہینوں میں ایکشن بھی لینا پڑ جائے گا، کتنا دور ہے. اور غزہ کی جنگ تو بہرحال جاری ہے. اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ملک جو ہیں وہ مختلف ایکشنز لے رہے ہیں. اب ٹرمپ نے 12 کنٹریز کے اوپر ٹریول بین لگایا، اور جو 4 کنٹری ہے اس کے پریزیڈنٹ نے آرڈر کیا ہے کہ سملر ایکشنز امریکہ کے خلاف لیے جائیں اور امریکہ کا ویزا جو ہے 4 کے اندر بند کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان ملکوں کی بہت اہمیت ہے. کانگو کے اندر جو منرلز ہیں اس وقت امریکہ کو بہت ضرورت ہے. اور پچھلے دن قطر میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں امریکہ تھا اور کانگو تھا اور 2-4 اور ملک تھے، اور اس میں بات کی گئی کہ امریکہ کی جو کمٹمنٹ ہے فار پیس اس کو ہم پورا کر رہے ہیں، اور کانگو کے اندر ہم پیس لے کر آنا چاہتے ہیں. تو یہ ملک ایسے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو نچوڑا گیا ہے ویسٹ کی جانب سے، ان کے وسائل لوٹے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہاں پر بہت وسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر رشیا اور چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. تو اچانک ان کو یاد آیا کہ کانگو میں تو بہت منرلز ہیں اور ان کو منرلز چاہیے، تو اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر بات بن نہیں پا رہی ہے. اور چاڈ کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جیسے انہوں نے ہمارے سٹیزنز کو بین کیا، ہم بھی ان کے سٹیزنز کو بین کریں گے. کوئی امریکن کسی کو ہم یہاں پر ویزا نہیں دینے جا رہے ہیں. تو افریقہ کے بغیر تو بھائی دنیا کا اقتدار آپ کو مل ہی نہیں سکتا ہے. اچھا اب آپ مثال کے طور پہ دیکھیے چائنا سے کیا بات سامنے آ رہی ہے. آٹو کمپنیز فیس شارٹیجز ڈیو ٹو چائناز ریئر ارتھ ریسٹرکشنز. منرلز جو ہیں وہ دنیا کے اقتدار کا فیصلہ کریں گے، اور منرلز چاہے ساؤتھ ایشیا میں ہیں، چاہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہیں، اور چاہے وہ افریقہ کے اندر ہیں، اس کی سپلائی بہت حد تک چائنا کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. ایک تو دنیا کے سب سے زیادہ منرلز خود چائنا کے پاس ہیں، باقی جو ریجنز ہیں اس میں چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. اور افغانستان کے اندر بہت منرلز ہیں، اور افغانستان اور رشیا کے تعلقات ابھی بہتر ہوئے. طالبان کو اس لسٹ سے ہٹایا گیا ہے رشیا کی جانب سے، اور ابھی افغانستان کا دورہ بھی ہوا ہے چائنا، فارن منسٹر کا چائنا کا دورہ ہوا ہے. اور جو میڈیشن بنی ہے وہاں پر باڈی، اس میں افغانستان بھی شامل ہے. تو دیکھیں ریئر ارتھ منرلز کے بغیر تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. تو وہاں پر چین جو ہے وہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں، ICC کے اوپر سینکشن لگا رہے ہیں. نہ وہ فلسطینی باڈی ہے، نہ وہ فلسطینی ججز ہیں، نہ کوئی وہاں پر لابینگ ہے فلسطین کی، نہ وہ عربز ہیں، اور وہ یورپینز ہیں، اور ان کے اپنے بنائے انسٹیٹیوشنز ہیں. یونائٹڈ نیشن ان کا اپنا ہے، سب کچھ ان کا اپنا ہے، لیکن اس میں دیکھیے کہ یہ اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو یہ فاتح نہیں کروا پائیں گے. اپنے اس تمام تر اگریشن کے باوجود نہیں کروا پائیں گے. کوئی بھی دنیا میں یہ تاریخ ہے ہی نہیں کہ عورتوں اور بچوں کو مار کر کوئی دنیا میں فاتح ہوا ہے، یہ تاریخ ہے ہی نہیں. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.